हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून, क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ़, क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी, क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। क़ालू तल्लाहि लक़द आफ़रक़ल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान बुलंद मर्तबा चाहता हो और तरक्की चाहता हो और ये चाहता हो कि उस पर जो है अल्लाह की इनामात और अल्लाह की तरफ से अता बहुत ज़्यादा हो, कसीर हो, और उसे कभी मुहताजी ना हो दुनिया में भी आखिरत में भी, तो ये बहुत ही मुजर्रब अल्फाज हैं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए। और फिर इन्हीं अल्फाज को फ़तह मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था। इसके बाद जो है हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ने मज़ीद फतूहात दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को मज़ीद तरक्की और फतूहात अता फरमाई कि ये अल्फाज पढ़ने वाला दुनिया में कभी मोहताज नहीं होता और दुनिया में कभी किसी के सामने पस्त नहीं होता, तो सर बुलंद ही रहता है। तो ये कुरान के कितना बड़ा हम पर एहसान है कि हमें वो अल्फाज, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमें दुनिया में भी फ़ायदा देती हैं, आखिरत में भी। अब लोग दीगर वज़ाइफ को पढ़ते हैं, लेकिन वो जुमला, वो वजीफ़ा जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने पास ताकत होकर, कुव्वत होकर अपना इंतकाम नहीं लिया, बल्कि वो जुमला कह दिया। और वही जुमला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने जानी दुश्मनों के पास फतहयाब होकर, उन पे ताकत पाकर उन्हें सामने पस्त देखते हैं, तो आप यही जुमला कहकर अल्लाह के हुजूर ऐसा मकाम अपने लिए तो पा ही गए, लेकिन अपनी उम्मत और सहाबा के लिए भी पा लिया। तो इसलिए ये बड़ा ख़ास अमल है, एक इसके अंदर हमें सबक भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वजीफ़ा भी हमें गोया के दे दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजते हुए कहा कि जाओ जाके यूसुफ को भी तलाश करो और अब बिन्यामीन को भी लेकर आओ, मुझे लगता है कि ये दोनों मुझे मिल जाएंगे। अब आपने एक ख़त लिखा जो सीयर इअलामुन नुबला के अंदर अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया और उसको दीगर मुफस्सिरीन ने भी लिखा, बल्कि मुफ्ती शफी साहब मारिफुल कुरान के अंदर भी पूरा ख़त लिखते हैं और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने भी वो लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत याकूब ने अपना एक ख़त लिखा और वो ख़त जो है अपने बेटों को दिया कि ये जाके अजीज़े मिस्र को आपने देना है। ये सिफारशी ख़त है कि मेरा बेटा बिन्यामीन चोर नहीं है, आप उसको चोरी के जुर्म में जो पकड़ चुके हो, तो मैं आपको ये अल्फाज से उसकी सिफारिश करता हूँ। अल्फाज क्या थे कि हज़रत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम की तरफ से अजीज़े मिस्र, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस नबी का पोता हूँ जिसको नमरूद ने आग में डाला था, अल्लाह ने उस पर एहसान करके आग को गुले गुलजार कर दिया। मेरा दादा आजमाइशों में रहे और इब्तला में रहे, यहाँ तक कि आजमाइशों से सुरखरू हुए तो अल्लाह ने मकाम खुल्लत अता फरमाया। फिर मेरे वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी आजमाइशों में, इब्तला में मुब्तला रहे और मेरे चचा इस्माइल भी इब्तला के अंदर मुब्तला रहे। और फिर अल्लाह ने मुझे भी आजमाइशें दी और मुझे जुदाई दी बेटे की। मेरा हर दिल अजीज़ बेटा था, उसका यूसुफ नाम था, और वो मेरे से खो गया और मैं उसकी जुदाई में रोते रोते आंखों का नूर खो बैठा और मेरी आंखें बेनूर हो चुकी हैं। और अब मेरे दिल का सुरूर मेरा ये बेटा बिन्यामीन था और ये आपने चोरी के शाइबे में इसको पकड़ लिया, अब ये भी आपके पास है और मेरे लिए रात का सुकून और दिन का चैन ख़त्म हो चुका है और मेरी आंखें तो पहले ही बेनूर थी,
اب دل بھی میرا جو ہے وہ گھٹن کی وجہ سے بالکل بند ہو رہا ہے۔ تو اب اور آگے آپ نے آخری جملہ لکھا کہ آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی نبی کی اولاد ہوں اور میرے والد بھی نبی کی اولاد تھے، میرا یہ بیٹا جو آپ کے پاس چوری کے کیس میں ہے یہ بھی نبی کا بیٹا اور نبی کی اولاد ہے، تو آپ اس پر نظر ثانی کریں، نبی کی اولاد چور نہیں ہوتی۔ اب یہ جملہ آپ نے آخری کہا کہ نبی کی اولاد کبھی چور نہیں ہوتی، تو یہ جملہ جب پورا خط جب علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے یہ پڑھنا شروع کیا تو آپ کے بھی آنسو بہنے شروع ہو گئے، پھر آپ سے خود بھی صبر وہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ پہلے صبر کرتے آ رہے تھے، تو لیکن آپ نے جب دیکھا میرے والد اتنی اذیت میں ہیں اور اتنی تکلیف میں ہیں، پھر آپ نے جو ہے فوراً اپنے بھائیوں کی طرف رخ کیا اور اپنا موضوع ہی چینج کر دیا، اور آپ نے پھر ایک دم کہا، چونکہ کوئی لائن تو لینی تھی تعارف کرانے کی، تو آپ نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، مجھے بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک دم موضوع لیا یوسف علیہ السلام کا، اور اپنے بھائیوں سے کہا مجھے بتاؤ ذرا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے پھر کیا کیا، اذ انتم جاہلون، یہ سارا کچھ تم سے ناسمجھی میں ہوا۔ اب دیکھیے کہ اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کر رہے اور جی تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بلکہ کہہ رہے ہیں تم نے کیا کیا یہ تو بتاؤ، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ تم سے جان بوجھ کر نہیں ہوا ہوگا، یہ جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے۔ اب ایک تو حسن ظن رکھیں، اچھا غلط کو سامنے پکڑ کر بھی حسن ظن کر رہے ہیں، اور یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ویسے ہی بدگمانیاں پھیلا دیتے ہیں، ویسے ہی کسی کی بدنامی کرتے ہیں، ویسے ہی کسی کے بارے میں جو ہے غلط الفاظ بول دیتے ہیں، اور نہیں جی وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے، بس یوں کہہ کے آپ سائڈ پہ ہو گئے، اللہ کے ہاں آپ مجرم بن گئے، اخلاق کریمہ سے نکل گئے۔ تو ایسا بندہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے مذہبی طبقوں میں عام عوام تو ہے ہی ہے، لیکن مذہبی طبقوں میں جو کسی کی غیبت، کسی کی غلط بیانی، کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلاتا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو اس سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا، کتنا بڑا تبلیغی جماعت کا کیوں نہ ہو، اس کا مدرسہ اوج ثریا تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن نہیں اس سے اللہ دین کا کام لیتے اور وہ گمنام بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائیوں کے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر برداشت کر کے بھی ان کے لیے گمان اچھا رکھا، اور پھر ان کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھا، کینہ نہیں رکھا۔ تو پھر آگے فرمایا کہ بتاؤ ذرا تم نے کیا کیا تھا۔ قالو، سارے بھائی ایک دم ششدر و پریشان رہ گئے، تو سارے ایک دم بولے فرمایا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یوسف ہیں، کیا آپ یوسف ہیں؟ کیونکہ وہ پھر انہوں نے غور سے دیکھا کہ کچھ چیزیں ان کو چہرے سے، اور وہ اب 40 سال بیت گئے تھے، 7 سال کا بچہ اور 40 سال کی عمر میں کہاں 47 سال میں، تو پھر ایک دم کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ تو ایک دم جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ جو ہے نا یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب دو باتیں آپ نے کی، ایک تو آپ نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، دوسرا بھائی کا اس لیے کہا تاکہ ان کو اور یقین ہو جائے کہ واقعی سگے بھائی تو یہ دو ہی تھے، جن کی ماں ایک تھی، باپ تو سب کا ایک ہے لیکن ماں کی طرف سے دونوں ایک ہیں۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، ہاں اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، یہ جو تخت پہ مجھے بٹھایا ہے یہ کس نے بٹھایا؟ ماننا چاہیے نا، بندے کوئی اچھا کام کوئی رتبہ ملتا ہے تو اللہ کو اظہار کرے لوگوں کے سامنے، اللہ کا احسان ہے جی، یہ مجھے گاڑی اللہ نے دی ہے، یہ مجھے گھر اللہ نے دیا ہے، یہ بچے دیے ہیں، یہ بزنس دیا ہے، یہ دولت دی ہے، یہ عبادت کی توفیق دی ہے، نہیں میں بڑی محنت کرتا ہوں جی، بس میں بہت مشقت اٹھائی ہے اور میں نے یہ کیا ہے، نہیں میں نہیں۔ یوسف پیغمبر کہتے ہیں بھائی میں نے تو کنواں بھی، میں نے تو جدائی بھی، میں نے تو جیل بھی، میں نے یہ ساری تکلیفیں کاٹ کے قصے کہانیاں شروع نہیں کر دیں۔ قصے کہانیاں اپنی نہیں سنانی چاہیے کہ او جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ یہ لوگ اپنے قصے کہانیاں جو سناتے ہیں نا، یہ سارا جو ہے اس پر مبنی ہے جو اللہ کو بھی پسند نہیں اور جو اسلام کا شعار بھی نہیں۔
تو آپ نے فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہوا ہے۔ من اس احسان کو کہتے ہیں جس کا صلہ دیا ہی نہ جا سکے۔ یہاں احسان نہیں کہا کہ احسان کا لفظ تو قرآن میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان تو آیا نا، لیکن اللہ نے یہاں احسان ان سے نہیں کہلوایا۔ احسان کا صلہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی گلاس پانی پلائے، آپ اسے 10,000 روپے دے دیں، بس بدلہ ہو گیا۔ لیکن یہ من اس احسان کو کہتے ہیں جس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا۔ ماں باپ جو بندے کے ساتھ کرتے ہیں نا نیکیاں، اس کا احسان کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ جو کرتا ہے اس کا بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ دو ایسے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور استاذ، پھر تیسرا اس کے ساتھ مفسرین نے استاد جوڑا۔ یہ تین جو ہے جن کا احسان آپ کبھی نہیں اتار سکتے۔ میں اپنے استاد کو ابھی رمضان میں ملنے گیا، میں نے ان کو کچھ ہدیہ دیے، تو یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز، اب کیا دیا وہ تو میں نہیں بتاتا، لیکن میں ہدیہ دیا۔ میں نے کہا جی آپ مجھے رمضان میں میرے لیے دعائیں کرنی ہیں آپ نے۔ تو وہ مجھے بڑے طباق سے ملے، تو وہ ساتھ ان کے بندے کھڑے تھے، تو ان کو بتانے لگے یہ ہم سے پڑے ہیں اور آج ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے۔ تو میں نے کہا آگے نہیں گیا ہوں، ابھی بھی آپ کے جوتوں میں ہی ہوں۔ یہ جملہ میں نے ان کو کہا، سب کے سامنے کہا، کیونکہ یاد رکھیں آپ جتنے بڑے ہو جائیں، والد والدہ استاد اور اللہ سب سے پہلے ہے، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جو بندہ ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ پیغمبر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہی وقت ہے، لیکن جب والد کا خط پڑا تو رو پڑا اور پھر اپنے آپ کو پست کر دیا اور فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور کیا کہا؟ فرمانے لگے قد من اللہ علینا انہ من یتقی، یہ سارا کا سارا اللہ نے مجھے جو دیا ہے، میں نے جو تقوی اختیار کیا ہے، یعنی میں نے بدلہ نہیں لیا، کبھی میں نے کبھی شکوے نہیں کیے، میں نے کبھی آہذاری ماتم رونا دھونا نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام اگر ماتم میں پڑ جاتے ہیں تو یہ ساری منزلیں طے ہوتی، بیٹھ کے روتے ہی رہتے۔ رونے والے ترقی نہیں کرتے، ترقی کرنے والے روتے نہیں ہیں۔ اگر صحابہ اسلام کی تاریخ میں روتے ہی رہتے تو ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ ہی نہ ہوتی، جہاد ہی نہ ہوتا۔ اور جی وہ شہید ہو گئے، او رو رو، ہر سال رونا، ہر سال رونے دھونے کی محفل ہوتی تو جہاد ہوتا۔ پھر آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوتے اسلام کے آغوش میں؟ نہیں، اسلام رونے کا دین نہیں ہے، اسلام جہاد کا دین ہے، اور آگے اسلام کو پہنچانے کے لیے جد و جہد کا دین ہے۔ آپ نے کہا انہ من یتقی، میں نے سب سے پہلے جو کام کیا آپ نے خود بتا دیا۔ اب بھائی پوچھنے لگے، یا پوچھا ہوگا انہوں نے، اب یہ کہیں تفسیر میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائیوں نے پوچھا ہوگا نا کہ بھائی جان آپ کو کیسے یہ مقام مل گیا کہ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں اور آپ تخت مصر پہ بیٹھے، ہم تو آپ کے سامنے خیرات لینے آئے ہیں، خیراتی بن گئے ہیں، اور آپ تو فرمایا بھائیوں یہ دو کام میں نے کیے ہیں، انہ من یتقی، ایک میں نے تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ کے ہر عمل کو حکم کو میں نے فالو کیا ہے، اور وہ یصبر، اور میں نے صبر کیا ہے، ماتم نہیں کیا، میں نے رونا دھونا نہیں کیا۔ اگر میں روتا ہی رہتا تو آج بھی بیٹھا رونے کی محفل ہی کر رہا ہوتا، تخت مصر پہ تو نہ ہوتا۔ اب دیکھیے رونا دھونا یہ دو باتیں، یتقی و یصبر، جو قومیں روتی ہی رہتی ہیں نا وہ ترقی نہیں کرتی۔ ہم کیوں تنزل کی طرف ہیں؟ ہم آگے بڑھ ہی نہیں رہے کہ ہم دو ہی کام کرتے ہیں، یا تو تقوی بھی نہیں ہے اور رونا دھونا ہے، یصبر بھی نہیں ہے۔ ہمارا مالدار بھی راضی نہیں ہے اس مال پہ، غریب تو ہے ہی نہیں راضی نا۔ آپ کسی غریب کو بھی پوچھیں تو وہ بھی راضی نہیں ہے، حالانکہ اس کی جیب میں ہر کچھ ہوگا، لیکن کیوں؟ اور ان قوموں کو دیکھیں جن کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے۔ میں اکثر یہ ملائشنوں کو، ان کو میں دیکھتا ہوں، افریقنوں کو بھی، کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہوتے، بس صبح کا پیسے آئیں، شام کو کھا کے فارغ، اگلے دن پھر نئی تلاش کرتے ہیں، لیکن خوش ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم یا آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساروں کے بینکوں میں پیسے دبا کے ہوں گے ہیں، وہ تو اب ایک دو کے نہ ہو تو، لیکن ہیں سارے ہی زکوٰۃ دینے والے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کے دینے والے بنے ہوئے ہیں نا سارے، لیکن راضی ہم پھر بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں او جی بڑے حالات خراب ہیں، بڑے مسائل ہیں جی بہت زیادہ۔ اچھا کوئی ہم سے پوچھ لے جی کیسے حالات ہیں، او جی پوچھیں ہی نہ، اور گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے، ابھی بکرا بھی آ چکا ہے آپ کے لیے، بکرا ذبح بھی ہو گیا ہے،
لیکن ابھی پوچھا جائے کہ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ نہیں جی بھوکے ہیں. ابھی آپ بھوکے ہیں نا؟ نہیں یہ میں جھوٹ سچ کہہ رہا ہوں نا آپ کو. روزہ ہے آپ کا, روزے میں تو بھوک ہی ہوتی ہے نا بندے کو. لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو شاکی ہوتا ہے نا, عورت ہو یا مرد ہو, کبھی ترقی نہیں کرتا. عورتوں کو خاص طور پہ یہ عادت چینج کرنی چاہیے کہ جب کوئی پوچھے گھر کے حالات کیسے ہیں, اور شوہر تو بڑا ایسا ہے, شوہر کی غیبت شروع کر دیتی ہیں, تو یہ کبھی ترقی. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائیو میرے اندر دو خوبیاں آئی تھیں, وہ یتقی و یصبر. ایک میں نے تقوی اختیار کیا, دوسرا صبر کا دامن نہیں چھوڑا, بس میں یہاں پہنچ گیا. اور پھر آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ایک بات میں تمہیں بتا دوں, اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والے کا صلہ. آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا, کبھی ضائع نہیں ہوتی. آپ کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیں, مشکل میں کسی کے ساتھ ایک قدم چلیں. میں نے آزمایا ہے, اب میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں, میں مشکل کشا نہیں ہوں, میں کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا, نہ علاج کر سکتا ہوں, اللہ کرتا ہے. لیکن لوگ میرے پاس آ کے مشکلیں بتاتے ہیں, پریشانیاں بتاتے ہیں. تو مجھے ایک مردان یا ثوابی کی ایم اے تھی, خاتون تھی, وہ میرے پاس آئی تو بیٹھی ٹوکن پہ جب باری آئی تو مجھے آ کے ناراضگی میں کہتی ہے حضرت ہم آپ کے پاس پریشان ہوتے ہیں تو کال کرتے ہیں, آپ فون بھی نہیں سنتے, اور آؤ تو یہاں اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے, تو پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں. تو میں نے کہا یاد رکھیں میری بات, مجھے خوشحال کبھی فون بھی نہیں کرتے اور میرے پاس آتے بھی نہیں ہیں. میرے پاس آتے ہی پریشان لوگ ہیں اور پریشانی سنانے کے لیے آتے ہیں, اور مجھے اللہ نے کام یہ دیا ہے کہ میں لوگوں کی پریشانیاں سنوں. اور کرنا کس نے پریشانی کا حل؟ اللہ نے. وہ سننے پر اللہ ہمیں اجر عظیم بھی دے رہا ہے اور ساتھ ہر نعمت بھی دے رہا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ضائع نہیں کرتا. اب ایک بندے کی پریشانی میں سن رہا ہوں آرام سے, تو وہ بندہ اپنا دکھ مجھے سنا رہا ہے, اب اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور وہ بالکل ریلیکس ہو کے چلا گیا, تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے میرے لیے؟ اب حاجت روا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے انسان اللہ کے علاوہ. تو پھر آپ نے فرمایا قالو, دو بھائیوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم. پہلے تو بغض رکھتے تھے, جب دیکھ لیا سارا کہنے کہ اللہ کی قسم آپ کو ہم نے رتبے میں بہت اپنے سے بڑا پایا ہے, آپ کا رتبہ واقعی ہم سے بہت آگے ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ہم نے آپ کو کنویں میں پھینکا, جان لینے کی کوشش کی, ہم نے آپ کو بیچ دیا, ہم نے آپ کو 7 سال کی عمر میں باپ سے جدا کر دیا, ہم نے پھر آپ کے لیے آزمائشوں کے دروازے کھولے, پھر آپ جیل میں بھی گئے, کتنی تکلیفیں کاٹی بھائی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اللہ کی قسم آپ کا رتبہ زیادہ ہے اور ہم خطا کار ہیں. اب بتائیں کیا سلوک کریں گے؟ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. مکہ کا دن تھا, سارے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے لائن میں, مطاف میں, کعبۃ اللہ کے سامنے, اور ہمارے نبی باب فتح سے داخل ہو رہے تھے, اور اتنا عاجزی تھی کہ آپ کا سر اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا, اور آپ جو ہے اس وقت جب داخل ہوئے تو سارے مشرک ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, اب تو قتل عام کا آرڈر ہوگا, اب تو ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا. جب کسی پر آپ کو قدرت آ جائے اور آپ کے کنٹرول میں آ جائے, سیاست دانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ انتقام نہ لیں اپنا سیاسی, آپ جو ہے عام بندے بھی اپنی ذات کا اور اپنے دل کا بغض نکال کے انتقام نہ لیں, بلکہ وہ کریں جو یوسف پیغمبر اور ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور کیا فرمایا یوسف پیغمبر نے؟ جب بھائیوں نے ہاتھ جوڑے اور یوں جھک کے کھڑے تھے اور خیرات لینے آئے تھے اور غربت میں تھے, ایک میں بھی پاور نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کا مقابلہ کر سکے, کیا وہ ایک سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس وقت یوسف پیغمبر نے تخت مصر پہ بیٹھے ہوئے فرمایا میرے بھائیوں لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تم سے کوئی ملامت نہیں کرتا. اتنا پیارا جملہ بولا. مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے انتقام کا لفظ نہیں کہا کہ میں آج تمہیں انتقام نہیں لیتا, آج تمہیں جیل نہیں بھیجتا, آج قتل نہیں کرتا, آج میں تمہیں سزا نہیں دیتا. نہیں, سزا کا لفظ ہی نہیں ہے, کہا تسریب, میں تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے نا کہ معاف کر کے بھی جتاتا رہتا ہے, یاد ہے میں نے تمہیں معاف کیا تھا. نہیں, میں تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا, میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم نے غلطی کی تھی, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور پھر آگے خالی یہ نہیں کہ معاف کیا, اپنے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے سامنے, یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کر دے.
میں نے بھی معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ کیوں؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ ہے ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ اب یوسف علیہ السلام کے انداز کو دیکھیں، الفاظ کو دیکھیں، اتنے اللہ کو یہ پسند آئے کہ اللہ نے انہی الفاظ کو قرآن بنا دیا، اور پھر ہمارے نبی کو اتنے پسند آئے کہ ہمارے نبی نے فتح مکہ کے دن انہی الفاظ کے ساتھ تقریر کر دی اور کہا میں مکے والوں تمہیں معاف کرتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی نے کہا تھا۔ تو یہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کو کسی پہ قدرت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے کہ آپ کے کنٹرول میں آپ کا دشمن آ جاتا ہے اور آپ کا مخالف آ جاتا ہے، آپ ہونٹوں کے نیچے رکھ کے اس کو پیسنا نہیں ہے، ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا نہیں ہے، آپ اس وقت اس کو معاف کر دیں اور یہ جملہ ایک بار پڑھ کے معاف کر دیں، اللہ آپ کو جنت کے وسط میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ میں خالی نہیں کہہ رہا، میں آقا نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا قدرت ہوتے ہوئے جو معاف کر دے گا کسی کو، اللہ اس کو جنت کے مڈ میں بے جوڑ موتی کا عالی شان محل دے گا۔ یہ جو سینٹر میں ایک گھر ہوگا اتنا خوبصورت کہ لوگ دیکھیں گے، فرشتے کہیں گے یا اللہ اتنا خوبصورت تو نے کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ کہیں گے فرشتوں، جو بندہ طاقت ہوتے ہوئے اپنے مخالف کو معاف کرے گا یہ اس کا ہے، صبر کرنے والے کا۔ تو یاد رکھیں، جو بندہ آپ نے اگر یہ جملہ پڑھا، کسی کی غلطی دیکھ کر ایک بار پڑھ کے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کو بڑے سے بڑی حاجت ہے، آپ موقع کا انتظار کریں۔ اب معاویہ جو ترقی کی ہے نا، تو معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 38 سال ہے بادشاہی کے، ایسی شاندار بادشاہی کی ہے کہ آپ کے زمانے میں 18-19 سال میں تو ایک بندہ بھی آپ کا مخالف نہیں تھا۔ ایسی شاندار حکومت بعد میں کسی کو نہیں ملی، اور حکومت میں آپ کی یہ حکومت ہے۔ تو آپ فرماتے تھے، امام ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا ہے، آپ کہتے تھے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے کسی کی غلطی پر معاف کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے تو لوگ میرے ساتھ غلطیاں ہی کرتے رہیں اور مجھے غصہ ہی دلاتے رہیں، لیکن میں غصے پہ صبر کر کے ایسے معاف کرتا ہوں کہ اللہ مجھے رتبہ دے دیتا ہے، آگے فتوحات دے دیتا ہے۔ تو بدلہ لینے سے بندہ بڑا نہیں بنتا، معاف کرنے سے۔ یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، بیوی غلطی کرتی ہے معاف کر دیں، بیٹا غلطی کرتا ہے، خامد غلطی کرتا ہے، نہیں جی اب تو معافی نہیں ہے، یہ تم کون ہوتے ہو معافی نہ دینے والے؟ جب یوسف پیغمبر جیسے پیغمبر جن پہ حد ہو گئی ظلم کی، اور انہوں نے کہا جاؤ میں معاف کرتا ہوں، بلکہ میں ملامت بھی نہیں کرتا، تو آپ یہ خامد اگر غلطی کرتا ہے تو بیوی ایک بار یہ آیت پڑھ کے دعا کرے گی، جو دعا کرے گی قبول ہوگی۔ خامد غلطی دیکھتا ہے بیوی کی تو اس کو ٹوکنے اور مارنے اور گالیاں دینے کے بجائے ایک بار اس آیت کو پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ قبول۔ یہ مستجاب الفاظ ہیں۔ آپ پیروں کے پاس، ولیوں کے پاس جا کے، درگاہوں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ جی آپ کچھ مانگے، اور دل کہتا ہے جی آپ تو قبول، کعبے کا دروازہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، تو آپ یہ الفاظ پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اور اگر آپ کو جو ہے کوئی پریشانی ہے، آپ سے غلطیاں کوئی ہو گئی ہیں، کوئی ناراض ہو گیا ہے، اور یا آپ کے گھر میں جو ہے پریشانیاں ایسے آ گئی ہیں، تو آپ اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کریں۔ یہ آیت جو ہے 92 آیت ہے، 92 آیت ہے، اور اس کو آپ پڑھ کے 70 بار دعا کریں۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ایک تو بلندی دے گا، 21 دن تک یہ پڑھیں، بلندی دے گا، شان دے گا، جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ پورا ہوگا، اور آپ کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ، محتاجی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد یوسف پیغمبر اور بلند ہوئے، یہ جملہ کہنے کے بعد یوسف نے کچھ اور دعائیں دیکھی اور وہ بڑی مستجاب ہیں، پھر کچھ اور مانگا، وہ کیا مانگا وہ آگے آئے گا، لیکن پتہ چلا اس کے ساتھ کنیکشن ہے دعاؤں کا، پتہ چلا جو یہ پڑھ کے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے اندازہ لگایا کیونکہ اس کے بعد جو دعائیں آ رہی ہیں وہ حضرت یوسف نے ایسی مانگی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور پتہ چلا اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ تو آپ بھی یہ عمل اپنی زندگی میں جوڑ لیں، اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد